अजीज भाई, मोहतरम अजीज भाई, आपका सफर, जिंदगी का ये सफर बहुत ही मसरूफ रहा और आपने बामकसद जो है हर काम आपका बामकसद और नुमाया रहा और आपने बहुत सारे मकासद अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए और बनी नौ इंसानियत के लिए आपने अंजाम दिए हैं, जिसका आपके हर शेर, आपके हर कलाम और आपके मज़ामीन भी मैंने पढ़े हैं और आपके जो है अफसानचे भी मैंने देखे, तो उससे मिलता है आपके जो है आपकी अप्रोच, उपज और आपकी रहनुमाई, आपका विजन और जो है आपके इसके जो है उसका तासुर मिलता है। आप सीधी बात चैनल से रिले होने वाला मशहूर और मारूफ हो गया। फिक्र और फन, शेर और सुकून के एंकरिंग भी करते हैं। हमारे नाजरीन इसके बारे में तफसीलात मालूम करना चाहेंगे कि ये किस तरह का प्रोग्राम है और आजकल किन मराहिल पर है। क्या आप इस पर कुछ रोशनी डालें? मोहतरम मोइज भाई, फिक्र फन शेर सुखन अब हमारे नौजवान शोरा के दिलों की धड़कन बन गया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी जी। बल्कि लोग मुंतजिर रहते हैं कि कब अजीज साहब हमें कांटेक्ट करेंगे और कब हमें मदऊ करेंगे और कब हमारी जिंदगी के बारे में इज़हार ख्याल करेंगे। असल में वो एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे वाला मामला हो गया है। कोशिश तो जारी है। मेरा ख्याल तो ये था कि हर हफ्ते ये प्रोग्राम किसी रुकावट के बगैर होता रहे, लेकिन यहाँ लॉकडाउन की वजह से, फिर मेरे अपने सेहत की वजह से और बहुत सारे माशी मसाइल की वजह से कभी कभी गैप भी पड़ता रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम 19 फरवरी को 3 साल मुकम्मल कर रहे हैं। माशाल्लाह। इन 3 सालों में हमने 96 प्रोग्राम, 96 एपिसोड हम लोग नश्र कर चुके हैं। अल्लाह का बड़ा फजल एहसान है। और इसमें अहमद अली बरकी साहब को हमने पेश किया है, हसन चिश्ती साहब को हमने पेश किया है, तारिक मुनीर साहब को हमने पेश किया है, हमने हसन बेग साहब को हमने पेश किया है। हिंदुस्तान के वो लोग जिनको कोई पूछता नहीं था, उनको तलाश करके बहुत ही बासलाहियत लोगों को हमने सामने लाया है और उनकी जी भरकर तारीफ की है। वरना शायरों की बिरादरी में आप जानते हैं कि हर कोई एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचने में लगा हुआ है, लेकिन इस रविश को हमने बदल लिया है और छुपे रुस्तमों को, वो लोग जो मंजराम पर नहीं आ सके हैं या किसी साजिश का शिकार हो गए हैं या उस ग्रुपिज्म की वजह से पीछे ढकेल दिए गए हैं, ऐसे शोरा को हम फिक्र फन शेर सुखन में बुला रहे हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी, बल्कि अदबी प्रोग्रामों की तारीख का ये रिकॉर्ड है कि हमारे सब्सक्राइबर्स की तादाद इस वक्त 11,80,000 है। माशाल्लाह, बहुत काबिल मुबारक बात है ये तो। और बात की हमारे दूसरे प्रोग्राम भी चलते हैं, पैगाम फुरकान है,
ذکر میرے حبیب کا ہے, ڈیلی نیوز ہے. کل ملا کر ادبی پروگرام کے ساتھ جب میں کوئی ادبی پروگرام پیش کرتا ہوں تو بیک وقت 11 لاکھ لوگ ہمارے ناظر ہوتے ہیں, اور الحمدللہ ادب کی یہ شمع ساری دنیا میں روشنی پھیلا رہی ہے. اور میں آپ کی دعاؤں کا خواہاں ہوں کہ آپ برائے کرم اس چینل کے لیے دعا فرمائیں کہ یہ جب تک میری زندگی ہے تب تک یہ چلتا رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دیر آپ کا سایہ قائم رکھے, آپ ہم سلامت رکھیں, اور یہ قابل تحسین, قابل مبارکباد اچیومنٹ ہے آپ لوگوں کا. اور جو ہے میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کی جو یہ سرگرمیاں ہیں جو لگاتار معماری کاموں میں اور جو ہے مصروف کار ہیں, اس میں جو ہے یہ کام جاری رہے, اور چونکہ اس سے رہنمائی ملتی ہے. آج کا سب سے بڑا آج کل کے لائف اسٹائل کا سب سے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ آج کل کے درس و تدریس میں اخلاقیات سا مضمون کا کوئی وہ شمولیت نہیں ہے. جو ایک زمانہ تھا کہ اخلاقیات جو ہے تعلیمات کا ایک حصہ ہوا کرتی تھی, تو اس سے طلباء کو یہ اپنے زندگی میں کس طرح ایک انسان کو بیہیو کرنا چاہیے, کس طرح کا اپروچ رہنا چاہیے, اس سے جو ہے بڑی مدد ملتی تھی. تو اب وہ کام آپ جیسے چینلز اور پروگرام چلا رہے ہیں, ان لوگوں سے بہت رہنمائی مل رہی ہے لوگوں کو. ادب کے حوالے سے ایک سوال آ گیا ہے عزیز بھائی. جی شاعری اور نثر نگاری ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی بول چال سے کس طرح مختلف ہے؟ کوئی شاعری جانتا ہو یا نہ جانتا ہو, لیکن دیکھا گیا ہے کہ لوگ شاعری سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور اس سے محظوظ بھی ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ محترم معیز بھائی, بہت ہی دلچسپ اور عمدہ سوال کیا ہے آپ نے. اس سوال کے دو اجزاء ہیں. میں پہلے حصے کا جواب دے رہا ہوں, اور مجھے جواب دینے میں مزہ بھی آ رہا ہے. بہت ہی عمدہ موضوع آپ نے چھڑا ہے. یہ مزہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میں نے بنفس نفیس اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ شاعری اور نثر نگاری میں جو زبان برتی جاتی ہے معیز بھائی, وہ عام طور پر فصیح زبان ہوتی ہے. لیکن جس علاقے میں اردو بولنے کا چلن عام ہے وہاں ایک مقامی زبان یعنی کولوکیل زبان کا بھی وجود ہوتا ہے, جس میں فصاحت و بلاغت نہیں ہوتی, نہ اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے. البتہ کولوکیل لب و لہجے کا اثر فصیح زبان پر, فصیح زبان کی تخلیقات پر ضرور مترتب ہوتا ہے. مثلا ہندوستان کے دکن کے شعراء و ادبا بہت ہی فصیح زبان میں اپنے فن پاروں کی تخلیق کرتے ہیں, لیکن دکنی لب و لہجے کا اثر ان کے فصیح فن پاروں میں صاف محسوس کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ایک شاعر تھے, بہت قابل شاعر تھے, بہت ان کا انتقال ہو گیا. وہ کو جو لفظ ہے اس کو کو کہا کرتے. بنگلور کا ایک لہجہ ہے, کو نہیں بولتے لوگ, کو بولتے ہیں, اور وہ بات ان کی شاعری میں بھی آتی تھی. تو اس طرح کولوکیل زبان کا اثر صاف طور پر ہم محسوس کر سکتے ہیں. اردو مراکز جیسے دہلی, لکھنؤ اور ہندی بیلٹ کے اردو علاقوں کی کولوکیل زبان فصیح زبان سے زیادہ مختلف نہیں ہوتی. وہاں کے احباب نہ چاہتے ہوئے بھی فصیح زبان بولتے ہیں, اگرچہ کہ وہ علاقائی اثر کسی درجے میں اپنی فصیح بول چال کی زبان پر مترتب کرتے ہیں, لیکن بہت مشکل سے اس اثر کا ادراک کیا جا سکتا. یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کولوکیل زبان بول رہے ہیں یا فصیح زبان بول رہے ہیں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف.
جی جی شاعری میں دلچسپی لینے والے اور شاعری سے محظوظ ہونے والے غیر شاعر سامعین جی جی دو قسم کے ہوتے ہیں. جی جی پہلی قسم ان غیر شاعر سامعین کی ہوتی ہے جو شاعری کی باریکیوں سے اور اس کے فنی رکھ رکھاؤ سے کسی حد تک واقف ضرور ہوتے ہیں اور شعراء کی فکر کے ساتھ ساتھ ان کے فن سے بھی محسوس ہو کر داد سے شعراء کو نوازتے ہیں. دوسرے غیر شاعر سامعین وہ ہوتے ہیں جنہیں فن شعری سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا لیکن ان کے محظوظ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی نظام کے مظالم سے چوٹ کھائے ہوئے ہوتے ہیں, چاہے وہ سیاسی نظام ہو یا معاشرتی نظام ہو جس کے خلاف احتجاج ایک صحیح شکل میں آتا ہے اور اس کی ترجمانی آج کل کے شعراء خوب کرنے لگے ہیں اور جو عوام کلام کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور یہی عام لوگ انہیں داد سے نوازتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ان کے درد کا صحیح اظہار شاعر کے شعروں میں ہو رہا ہے. کل ملا کر صورتحال یوں بنتی ہے معیز بھائی کے سارے ہی لوگ شاعری سے بے حد دلچسپی لیتے نظر آتے ہیں اور محظوظ ہوتے نظر آتے ہیں. یہ میرے اپنے خیالات ہیں, ممکن ہے آپ کو اتفاق ہو یا نہ ہو لیکن یہ میرے مشاہدات کی بنیاد پر ہے. جی 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 عزیز بھائی جی تو جی ہاں, تو آپ نے ابھی بہت اچھی طرح سے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ شاعری ایک ایسے ذریعے اظہار خیال ہے جس سے ہر کوئی جو ہے دلچسپی رکھتا ہے, جو خیالات کو حسن بخشتا ہے. جی جی آپ کی شاعری کا جو عمل ہے, آپ جو اشعار کہتے ہیں تو وہ کن کن مراحل سے گزرتے ہیں آپ کے اشعار, تو آپ کے ذہن میں آنے سے اور کاغذ پر منتقل ہونے تک؟ معیز بھائی کئی تجربات ہیں, دلچسپ بھی ہے. جی جی کبھی کبھار ایسے نازل ہونے لگتے ہیں جی جی کہ میں خود حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ کہاں سے آ گیا. ایک بار یعنی 10 سال پہلے کی بات ہے, میں اپنی بچی کے ساتھ سفر کر رہا تھا. ظاہر ہے کہ رات کا سفر ہو تو وہ بس کی بتیاں گل کر دی جاتی. اچانک ایک نعتیہ شعر میرے ذہن میں گونجنے لگا. جی جی بیٹی سے میں نے کہا کہ بیٹا میرے پاس نہ کاغذ ہے نہ قلم ہے, نہ لکھ سکتا ہوں, اب صرف ایک ذریعہ باقی رہ گیا ہے کہ تم میرے شعر سنو اور ان کو ذہن میں پیوست کر لو. جب ہم بنگلور پہنچیں گے تو پھر مجھے سنانا, میں اس کو لکھ لیتا ہوں. تو ہوا یہ کہ اس نے پوری نعت سنا دی. ماشاء اللہ, حافظے کی داد دینی چاہیے. ماشاء اللہ, بچی نے پوری نعت بزبانی کر لی اور مجھے سنایا. اس کے شعر تو آپ جانتے ہیں, اس سے پہلے بھی آپ کی کسی پروگرام میں سنا چکا ہوں کہ ایک سمت کرم والے, ایک سمت ستم والے, توحید کی دعوت پر برہم تھے صنم والے, توحید کی دعوت پر برہم تھے صنم والے, امی کا لقب لے کر امت کی قیادت کی, امی کا لقب لے کر امت کی قیادت کی, حیران ہیں ششدر ہیں قرطاس و قلم والے. تو یہ نعت بچی نے سنائی تو میں نے اس کو اپنے بیاض میں نوٹ کر لیا. تو اس طرح کے مراحل سے گزرا ہوں میں. جی ماشاء اللہ, آپ کے بے صاحب آپ نے بہت ساری نعت لکھی ہیں, ہم بھی لکھے ہیں آپ نے, اور بہت خوبصورت. اب خاص بات یہ ہے کہ آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو اور بھی خوب اس میں جو ہے حسن پیدا ہو جاتا ہے. تو صحافت مضمون نگاری کے علاوہ آپ کی کئی ایک کتابیں شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں, براہ کرم ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں. حرف و صوت کے نام سے معیز بھائی پہلا مجموعہ کلام آیا 1992 میں. پھر ایک کتاب سکون کے لمحوں کی تازگی, یہ بھی مجموعہ کلام تھا, 2003 میں آیا, اور اس وقت میرا MPhil کا مقالہ مکمل ہو چکا تھا.
तो एमफिल के मकाले को मैंने किताबी शक्ल दी, जंजीर दस्तपा के नाम से। ये पहली मेरी नसरी किताब थी। फिर उसके बाद मेरी एक किताब आई दिल के दामन पर। जी जी सॉरी, जी जी माशाल्लाह, जी सुकून के लम्हों की ताजगी, जी वो मेरा दूसरा मजमू कलाम था। जी जी और एक पहली नसरी किताब जंजीर दस्तपा के नाम से जी शाया हुई 2015 में। तीसरा मजमू कलाम आया, वो था दिल के दामन पर, जो गजलियात पर मुश्तमल है। उसके बाद वो नागपुर वाली किताब सवाने हयात छपी, वो उन्हीं की अमानत थी, उन्होंने उसको शाया किया, पारिक फैमिली ने। और चूंकि मैं ऑन बिहाफ ऑफ पारिक फैमिली मैंने किताब लिखी थी, तो वो सारे जो हुकूक हैं उनके हवाले कर दिया मैं, और उन्हीं के नाम से शाया हुई। लेकिन पूरा काम, पूरी तहकीक दरअसल मेरी ही थी, और ये काम मैंने मुकम्मल कर लिया, और एक तारीखी काम था। उसके बाद एक किताब कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने शाया की, और वो भी नसरी किताब थी, नक़्द व इंतक़ाद के नाम से। इस किताब में मुख्तलिफ शुरा पर लिखे गए मज़ामीन हैं। इन्हीं मज़ामीन को लेकर मैं मेरे अपने फ़िक्र फ़न शेर सुखन के काम को आसान कर दिया है। क्यों बनाया बनाया मवाद मौजूद है मेरे पास, तो मैं इसको लेकर बहुत सारे शायरों का प्रोग्राम मैंने नशर किया है। अब मेरे पेश नज़र 2-4 किताबें और हैं, अब वो सरमाए की फराहमी के बाद, और इंशाअल्लाह ये कर्नाटक उर्दू एकेडमी की तश्कील के बाद मैं पूरा मसौदा तैयार करके रखूँगा, और मज़ीद 4 किताबें मेरी मंज़र-ए-आम पर आएँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आजकल जो किताबें शाये हो रही हैं कागज़ के हार्ड कवर की किताबें, तो अब ये हमारा लाइफ़स्टाइल वक़्त के साथ-साथ बदलता जा रहा है। अब एक ज़माना था कि हमें किताबों में सारी चीज़ें मिल जाती थी, जी, और उसका बहुत सारे ख़ज़ाने लाइब्रेरियों में जो है मालूमात, इल्म के बहुत सारे ख़ज़ाने लाइब्रेरियों में महफूज़ थे। अब ये जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो है ये इसके रिकॉर्ड करने का सिस्टम जो है, आर्काइव करने का, वो सिस्टम चेंज होता जा रहा है। तो ये जो सिस्टम है, उस सिस्टम को ये पुराने सिस्टम से किस तरह अडॉप्ट किया जा रहा है, ख़ास तौर से ये किताबों की अशात में, और ये मजमुआ आया मैंने गिरां क़दर किताबों की अशात में कुछ? मोहित भाई, मुझे इस बात से इत्तेफाक नहीं कि नई टेक्नोलॉजी ने किताबों की अहमियत को कम कर दिया है। मैं कहता हूं कि आज भी किताबें रेलेवेंट हैं, बरमहल हैं, और चूंकि लोग मोबाइल के ज़रिए से और अपने पीसीज और कंप्यूटर के ज़रिए से उस तरफ माइल हो गए हैं, तो इसका नतीजा यही हुआ है कि उनके अंदर जो एक ठहराव होना चाहिए था, वो नहीं, मुताले की कमी की वजह से। क्योंकि पूरी टेक्नोलॉजी का दारोमदार आपकी आंखों पर है। ये आंखें आपका साथ नहीं देगी। रोशनी में, स्क्रीन पर आप मुसलसल अगर नजरें जमाएंगे, तो यकीनन आपकी तबीयत, आपकी आंखें मुतासिर होगी। लेकिन इसके लिए तैयार है, नई नस्ल इसके लिए तैयार है। अपने खजाने को धूल और दीमक के हवाले कर दिया है, और उसके पीछे पड़े हुए। ये सही है कि हमको नई टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए। वॉइस बुक्स अब आ रहे हैं बहुत सारे, तो उसको भी मैदान में आना चाहिए। लेकिन ये रात के वक्त जो लोग लाइट्स को बंद करके जो देख रहे हैं, गलत चीजों को छोड़ दीजिए, जो अच्छी चीजें भी देख रहे हैं, वो भी सेहत को मुतासिर कर रही है। आप किताब लेकर बैठिए, मजा आएगा। किताबें पढ़िए, आमादा करिए हमारे अहबाब को, हमारे नौजवानों को, कि किताबों से लाताल्लुक ना होइए। आपकी टेक्नोलॉजी आपको आपके साथ चलने वाली नहीं है। जी, ये बात तो दुरुस्त है। अब जो एक ज़माना था कि जो है ना, लोग
یعنی شروع میں پتوں پر، پھر چمڑوں پہ لکھتے تھے، پھر کاغذ کا وجود عمل میں آیا. جی اب آگے جی جا کے اب جو ہے یو ایس بی وغیرہ میں محفوظ کرتے ہیں. جی اگر جی یہ یو ایس بی فلیش ڈرائیو اگر کرپٹ ہو جاتی ہے تو سارا معاملہ غرق ہو جاتا ہے. غرق ہو وہی ہے. جاتی تو آخر اس کی کتنی کاپیاں آپ بنا کے رکھیں گے کہ بھائی یہ خراب ہو گئی تو ہم دوسرے سے ریکور کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جی جی. جی اچھا، یہ ہماری جو یہ ادبی زندگی ہے اس میں جو سنجیدگی ہے، تو اس سنجیدگی کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح بھی ہے ادب میں. تو طنز و مزاح کا اثر اور اس کی اہمیت اور اس کا وجود کتنا ضروری ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ آپ یہ سوال موئز بھائی ایک ایسے شخص سے پوچھ رہے ہیں کہ جس کی پوری زندگی یہ سنجیدگی سے عبارت ہے. جی جی. لیکن میں طنز و مزاح کا قائل ضرور ہوں. میں بہت محسوس ہوتا ہوں. جی میں ہمارے شعراء کو سن کر خوب ہنستا ہوں اور خوب خوش ہوتا ہوں. لیکن میرے مزاج میں وہ چیز نہیں آئی ہے. البتہ میں چاہتا تو میں خود طنز و مزاح کی شاعری کر سکتا تھا. تھوڑی سی ٹیکنیک کی ضرورت ہے وہاں پر. لیکن اسی کا ہو رہنا اور زندگی کو سنجیدگی کو زندگی سے نکال دینا دراصل خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قہقہا لگانے سے منع کیا ہے. بے شک بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے لیکن قہقہا کبھی لگاتے. اور کوئی قہقہا لگاتا تو کہتے کہ یہ شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا. جی جی. تو میں چاہتا ہوں کہ طنز و مزاح رہے لیکن وہ ہمارے معاشرے کے سدھار کے لیے ہو، لوگوں کو ہنسانے کے لیے نہ ہو. یہ میرا اپنا کہنا ہے. میں نے موئز بھائی یہ ہمارے شاداب بے دھڑک کو پیش کیا تھا ابھی حال ہی میں. بہت مشہور بے دھڑک مشہور مزاحیہ شاعر ہے ہمارے تمل ناڈو. اس کو میں نے پیش کیا، بھرپور تعریف کی اس کی ہمت افزائی کی اور اس کی خصوصیات کو میں نے جمع کی. جو بھی پلس پوائنٹس تھے اس کو لے کر ایک بہترین پروگرام میں نے بنایا ہے. اگر موقع ملے تو آپ دیکھ لیجیے اس کو. ضرور ضرور انشاءاللہ. اب یہ کہ شعراء کا طنز و مزاح اس میں شک نہیں کہ سنجیدہ بات نہیں ہے، اور لیکن شعراء کرام نے جو طنز و مزاح شاعری کرتے ہیں انہوں نے طنز و مزاح کے ساتھ ساتھ کچھ سنجیدہ مسائل کا بھی اپنی شاعری میں ذکر کیا ہے. جیسے کہ سلیمان خطیب بہت مشہور شاعر رہے ہیں اور جو ہے ان کی شاعری شروع ہوتی تھی طنز و مزاح سے اور جو ختم ہوتے تھے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. تو انہوں نے بہت سارے معاشرتی مسائل کو بھی طرف توجہ مبذول کروائی ہے. تو یہ بھی ایک اس کا طنز و مزاح ایک بقولات کے ایک حد تک موضوع ہے. آپ نے اس حدیث شریف کی طرف اشارہ کیا ہے. قطع کلام معاف موئز بھائی. سلیمان خطیب صاحب کے ساتھ مجھے 2 مشاعرے پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور انہوں نے مجھے خود کہا جی جی کہ عزیز صاحب، یعنی نوجوان کا زمانہ تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک ایسے شخص ہیں جس سے میں کو مشورہ دوں گا کہ آپ میری کبھی تقلید نہیں کریں. ہاں جی جی جی. آپ اسی ڈھب پر آگے بڑھتے رہیں. بے شک آپ جس انداز سے شاعری کر رہے ہیں اس میں فرق نہیں آنا چاہیے. بے شک بے شک. یہ خود سلیمان خطیب صاحب نے مجھ سے کہا ہے. ایک بیلگام کا مشاعرہ ہوا تھا، ایک دھرواڑ کا مشاعرہ ہوا تھا. تو معاف کرنا میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا. نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا اپنا سنجیدہ مزاج اور سنجیدہ مزاج سے سنجیدہ مسائل کی طرف توجہ اور ان کو تفصیلی طور پہ طرف توجہ ان کی توجہ دلانا، وہ آپ کا اپنا انداز بہت قابل تحسین ہے. میرا ایک احساس، مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا تھا کہ سنجیدگی بے شک بہت ضروری ہے مسائل کے حل کرنے میں. تھوڑا سا مزاج میں، تھوڑا سا شاعری کے مزاج میں ہو یا اپنی سوشل لائف میں ہو، تو اس میں جو ہے
جب انٹریکشنس وغیرہ ہوتے کرتے ہیں تو مزاج میں ذرا فرحت بخش ہوتی ہے تھوڑی، تو ذرا خاص طور سے سنجیدہ مثال میں انسان ایک دم سنجیدہ ہو جاتا ہے جی، تو اس کو تھوڑا سا چینج آتا ہے، اس خیال سے میں نے وہ یہ بہت مناسب، بہت مناسب جو خیال آیا تھا۔ نعت گوئی میں آپ کو خاص اور خاص شہرت مقام حاصل ہے، آپ کی کہی نعت شریف میرے مصطفیٰ آئے نے کافی مقبولیت حاصل کی ہے۔ آپ کے ہم نعت یا عام اشعار فضلیات لکھنے کا رد و عمل آپ نے بیان کیا ہے، کیا آپ اپنے منتخبہ کلام میں سے کچھ سنانا چاہیں گے؟ نعت شریف حمد یا غزل وغیرہ تو بڑی میں نے ایک نظم کہی تھی محترم معیز بھائی، ففروا الی اللہ کے عنوان سے، جی جی سورہ زاریات کی آیت نمبر 50 سے لیا گیا فقرہ ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کی جانب دوڑو دوڑو۔ ماشاءاللہ، یہ اس پر میں نے کچھ قطعات کہے، آپ سماعت فرمائیں۔ اگرچہ کہ اس کو میں ترنم سے بہت اچھے انداز میں پڑھ چکا ہوں اور پڑھ سکتا ہوں، لیکن آج میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے میں اس کو تحت میں ہی پڑھ رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ سے گفتگو ہو سکے۔ عرض کرتا ہوں، نئے مالک صرف عرب کا، نئے مالک صرف عرب کا، وہ پالن ہار ہے سب کا، وہ پالن ہار ہے سب کا، اللہ احد بھی سمد بھی ہے کون مماثل رب کا، ہے کون مماثل رب کا۔ عرض کرتا ہوں، پوجا ہے ہر ایک صنم کو، پرکھا ہے ہر ایک ازم کو، پوجا ہے ہر ایک صنم کو، پرکھا ہے ہر ایک ازم کو، جھیلا ہے ہر ایک ستم کو، ترسا ہے خدا کے کرم کو، اللہ کی جانب دوڑو، اللہ کی جانب دوڑو۔ یا مکر و دغا کی دنیا، یا صدق و صفا کی دنیا، یا ظلم و جفا کی دنیا، یا دست دعا کی دنیا، اللہ کی جانب دوڑو، اللہ کی جانب دوڑو۔ یہ جاہو حشم کے فتنے، تہذیب و دھرم کے فتنے، یہ عرب و عجم کے فتنے، میزائل و بم کے فتنے، اللہ کی جانب دوڑو، اللہ کی جانب دوڑو۔ باطل کی یہ کیسی اطاعت، کب تک ہو خدا سے بغاوت، پیغام ففروا الی اللہ ہے سارے جہاں کی ضرورت، اللہ کی جانب دوڑو، اللہ کی جانب دوڑو۔ اللہ کے ہاں پرسش ہے، سرکش کے لیے آتش ہے، توبہ ہو خلوص سے دل سے، بخشش کی بھی گنجائش ہے، اللہ کی جانب دوڑو، اللہ کی جانب دوڑو۔ راحت کی طرف دوڑے ہو، عظمت کی طرف دوڑے ہو، شہرت کی طرف دوڑے ہو، دولت کی طرف دوڑے ہو، اللہ کی جانب دوڑو، اللہ کی جانب دوڑو۔ جس راہ پہ تم دوڑے ہو، جس راہ پہ تم دوڑے ہو، وہ راہ عظیمت ہوتی، بچتے جو رہے رخصت سے، غالب یہ شریعت ہوتی، اللہ کی جانب دوڑو، اللہ کی جانب دوڑو۔ پرسوز ترنم جاگے، ہونٹوں پہ تبسم جاگے، پھر طور پہ جلوے ابھریں، پھر ذوق تکلم جاگے، اللہ کی جانب دوڑو، اللہ کی جانب دوڑو۔ ٹوٹے گا طلسم باطل، انسان کا بدلے گا دل، ابھرے گا کفر کی شب میں توحید کا ماہ کامل، اللہ کی جانب دوڑو، اللہ کی جانب دوڑو۔ رحمت کی گھٹا برسے گی، خوشیوں کی
فضا پلٹے گی، ایک ابدی سکون کی دولت انسان کے ہاتھ لگے گی. اللہ کی جانب دوڑو، اللہ کی جانب دوڑو. اب زخم نہ ہو مرہم ہو، زخم نہ ہو مرہم ہو. اب زخم نہ ہو مرہم ہو، بارود نہ ہو شبنم ہو. پیشانی بتوں سے ہٹ کر اللہ کے آگے خم ہو. اللہ کی جانب دوڑو، اللہ کی جانب دوڑو. ہم اپنے خدا کی جانب ویسے بھی پلٹنے لگے ہیں، ہم اپنے خدا کی جانب ویسے بھی پلٹنے لگے ہیں. دن رات کی شکل میں لمحے تیزی سے سمٹنے لگے ہیں. اللہ کی جانب دوڑو، اللہ کی جانب دوڑو. امید ہے دنیا والے پیغام میرا سن لیں گے، امید ہے دنیا والے پیغام میرا سن لیں گے. دنیا سے لیا ہے جو کچھ دنیا کو ہی لوٹا دیں گے. دنیا سے لیا ہے جو کچھ دنیا کو ہی لوٹا دیں گے. اللہ کی جانب دوڑو، اللہ کی جانب دوڑو. آخری خطا ہے کہ ایک نغمہ تازہ لے کر پہنچے ہیں تمہارے در پر، ایک نغمہ تازہ لے کر پہنچے ہیں تمہارے در پر. توحید کی شمع جلائیں، آ جاؤ اے لوگو گھر گھر، آ جاؤ اے لوگو گھر گھر. اللہ کی جانب دوڑو، اللہ کی جانب دوڑو. شکریہ. ماشاء اللہ. آپ کے مناظر شریف میں کوشش کرتا ہوں یہاں پلے کرنے کی. میرے مصطفیٰ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی نعت شریف چل رہی تھی میرے مصطفیٰ ہے. وہ دھن اور نعت کی خوبصورت ہے کہ وہ خود بخود زبان پہ آنے لگتی ہے. میرے مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. اور ہم دراصل اب ہیں آلموسٹ لائک آخری مرحلے پر. اس مرحلے پر آپ جو بھی کہنا چاہیں، جو سنانا چاہیں براہ کرم. میں اصل میں وہ نعت گوئی کے سلسلے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میری نعتوں کو جو مقبولیت حاصل ہوئی اس کا پس منظر کیا ہے، اور اصل میں بات کیا ہوئی کہ اللہ کے فضل سے 1981 عیسوی سے ہی میری نعتیں تقریباً 40 سال پہلے سے ہی مشہور ہونے لگی تھی. تو نعتوں میں معیز بھائی جو عام ڈگر پائی جاتی ہے وہ مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت ہوتی ہے. لیکن میں نے اس عام ڈگر سے ہٹ کر نئے انداز میں نعت کہنے کی کوشش کی ہے، جس میں نہ صرف مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہے بلکہ امت مسلمہ کا کردار، اس کا طرز عمل، اس کی زندگی کا ڈھب بھی سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے مختلف ہو گئے، تاکہ نعت کی سماعت کے حوالے سے امت مسلمہ میں
عمل کا جذبہ بیدار ہو جائے. اس کی ایک مثال میں اپنی نعت سے پیش کرنا چاہوں گا جی جی جسے میں نے 40 سال قبل حیدرآباد کے 1981 کے ایک عالمی مشاعرے میں پہلی بار پیش کی تھی. جی جبکہ نہ انٹرنیٹ تھا نہ دنیا بھر میں کلام کو پھیلنے کا موقع ملتا تھا. لیکن اس وقت ایک نعت میری پوری دنیا میں مشہور ہوئی تھی جی اور ہندوستان سے امریکہ تک اس کی گونج سنائی دیتی تھی. میں وہ نعت پیش کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ میری نعتوں کا مزاج کیا ہے اور کس طرح کی نعتیں میں نے پیش کی ہیں. جی جی عرض کرتا ہوں کہ اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا وہ اور دعائے خیر کی خاطر ہاتھ اٹھانے والا وہ. اس سے نسبت خاص کا ہر دم میں نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا ہے، جی جی صرف اشارہ کیا ہے. جی جی اس سے نسبت خاص کا ہر دم ڈھونگ رچانے والے ہم جی اور عمل کے میدان میں ہم سب کو بلانے والا وہ اور عمل کے میدان میں ہم سب کو بلانے والا وہ. کفر زدہ ماحول میں لمبی تان کے سونے والے ہم. کفر زدہ ماحول میں ایک پل چین نہ پانے والا وہ. کفر زدہ ماحول میں ایک پل چین نہ پانے والا وہ. ذکر و عبادت ہی کو پورا دین سمجھنے والے ہم. باطل سے ٹکرا جانے کو دین بتانے والا وہ. رحم و کرم کی بھیک پہ اپنی عمر گنوانے والے ہم. رحم و کرم کی بھیک پہ اپنی عمر گنوانے والے ہم. مظلوموں کی اخلاقی تنظیم اٹھانے والا وہ. بازاروں میں فن پاروں کو بیچ کے کھانے والے ہم. بازاروں میں فن پاروں کو بیچ کے کھانے والے ہم. فنکاروں کو فن کی عظمت یاد دلانے والا وہ. فنکاروں کو فن کی عظمت یاد دلانے والا وہ. دنیاوی اغراض پہ دین کی بھیٹ چڑھانے والے ہم. دنیاوی اغراض پہ دین کی بھیٹ چڑھانے والے ہم. دنیا کے ہر لالچ کو ٹھوکر سے اڑانے والا وہ. دنیا کے ہر لالچ کو ٹھوکر سے اڑانے والا وہ. پیٹھ میں خود اپنے بھائی کی خنجر گھونپنے والے ہم. پیٹھ میں خود اپنے بھائی کی خنجر گھونپنے والے ہم. قاتل پر کردار کی گہری چھاپ بٹھانے والا وہ. قاتل پر کردار کی گہری چھاپ بٹھانے والا وہ. فرقہ فرقہ مسلک مسلک میں بٹ جانے والے ہم. فرقہ فرقہ مسلک مسلک میں بٹ جانے والے ہم. فرقہ فرقہ مسلک مسلک میں بٹ جانے والے ہم. واعتصموا بحبل اللہ کا درس سنانے والا وہ. واعتصموا بحبل اللہ کا درس سنانے والا وہ. اپنے قلم کی قوت کو تو اس پہ لٹانے والا عزیز. اپنے قلم کی قوت کو تو اس پہ لٹانے والا عزیز. لفظوں کے ہر پیکر کی تاثیر بڑھانے والا وہ. لفظوں کے ہر پیکر کی تاثیر بڑھانے والا ہو. اس انداز کو معیز بھائی بہت پسند کیا گیا تھا اور اسی طرز نعت گوئی نے مجھے وہ شہرت عطا کی جو آج تک بھی کم ہوتی دکھائی نہیں دیتی. الحمدللہ میری نعتوں کو دنیا کے ہر اردو مرکز میں طلباء پڑھتے ہیں، مسابقوں میں حصہ لیتے ہیں اور انعامات حاصل کرتے ہیں. ابھی
2-4 दिन कबल रोजनामा सालार की जानिब से यहाँ बेंगलोर में मुनाकदा एक नातिया मुसाबक़े में एक तालिबा ने मेरी नाते पढ़ी और अव्वल इनाम हासिल किया जो 50,000 नकद रकम पर मुश्तमल था। इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और आपसे भी दुआओं की गुजारिश है। बेशक ये बड़ा ग्रेट अचीवमेंट है और ये कि आपकी नाती वगैरह जो है ना खुद बखुद लोगों को अपनी तरफ माइल कर लेती है। मेरी जुबान पर आपकी नात अक्सर बेशतर खुद बखुद आ जाया करती है, मेरे मुस्तफा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अजीज भाई, अब हम इस प्रोग्राम के इस मीटिंग के आखिरी मरहले पर हैं। आप प्रोग्राम के इस आखिरी मरहले पर कहिए सुनिए प्रोग्राम में के नाजरीन की जानिब से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप नाजरीन के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कोई मशवरा देना चाहेंगे? मेरे नाजरीन के लिए नया नहीं हूँ और मेरे नाजरीन मेरे लिए नए नहीं हैं, इसलिए मैं जो कुछ भी कह चुका हूँ अपने कलाम के जरिए से वो या तो उनको याद है या किताबों के जरिए से उन तक मिल जाएगा, पहुँच चुका है, अखबार के जरिए पहुँच चुका है। और जिस पैगाम का मैं हामिल रहा हूँ वो पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह चार दांगे आलम में फैल चुका है। लेकिन एक बात मैं अपने नाजरीन से और आपके नाजरीन से जरूर कहूँगा कि आप इस फिक्र को आम करें, उन शायरों की हिम्मत शिकनी करें जो अखलाक और किरदार और मखरब अखलाक ख्यालात को अपने कलाम में पेश करते हैं। अपने मुंतज़मीन से कहें, अपनी कमेटी से कहें कि ऐसे शायरों को मदऊ मत कीजिए जो अदाकार हैं और अदाकारी की जौहर दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जिस कलाम में पैगाम हो, जिनके कलाम में पैगाम हो, उन्हीं को आप मदऊ करें और इस पुरतकद्दुर माहौल को बिल्कुल बदल दें। वरना होगा ये कि मुझ जैसे लोग बैकग्राउंड में चले जाएंगे, मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो बहुत अच्छा कलाम कहते हैं, लेकिन कुछ बाजीगरों ने, कुछ गलेबाजों ने इस मैदान को मार लिया है। ग्रुपिज्म के जरिए ये पूरे अदबी माहौल पर छाए हुए इन लोगों का कला कमा करना जरूरी है और ये आपके ताउन के बगैर नहीं हो सकता। इसी गुजारिश के साथ मोहतरम मोइज़ भाई। बहुत शुक्रिया अजीज भाई, मैं आपका तहे दिल से ममनून हूँ। आपने गिरां कदर मशवरों से और कीमती मशवरों से नवाजा। मेरी दुआ है कि आपका चैनल और आपकी सारी मसरूफियात, आपके सारे मराहिल बहुस्न खूबी ऐसी जारी और सारी रहे और लोग इससे जो है फ़ायदा हासिल करते रहें। आपके फ़न और आपके फ़िक्र और नज़र से जो है मुस्तफ़िद होते रहें। मैं फिर एक बार प्रोग्राम के इस आखिरी मरहले पर कहिए सुनिए प्रोग्राम और हमारे नाज़रीन की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी दावत कबूल की है और अपनी गुनागो मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।